अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। 660 अरब रुपए खसारे की हामिल बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, 135 अरब रुपए में फरोख्त। पीआईए की निजकारी इतनी ताखीर से होने की वजूहात क्या हैं? हुकूमत ने पीआईए के 75 की बजाय तमाम 100% हिस्से फरोख्त करने के लिए क्यों पेश नहीं किए? क्या 135 में से सिर्फ 10 अरब रुपए खजाने में जाना घाटे का सौदा है? दूसरों को उड़ान सिखाने वाली पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का जवाल का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? क्या नया खरीदार इसका सुनहरा दौर वापस लाने में कामयाब होगा? पीआईए को सबसे ज्यादा माली नुकसान किस सियासी जमात के दौर में हुआ और इसकी वजूहात क्या थी? कमर्शियल एयरलाइंस का बिजनेस दुनिया का मुश्किल तरीन कारोबार समझा जाता है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास पीआईए को मुनाफा बख्श कारोबार बनाने के लिए बिजनेस प्लान क्या है? 660 अरब रुपए खसारे की हामिल बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस सरकार ने 135 अरब रुपए में फरोख्त कर दी है, जिसके बाद लगभग 70 साल तक हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलने वाली कौमी एयरलाइंस का कंट्रोल अब निजी शोबा संभालेगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए के मजमूई असासे 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान हैं और कौमी एयरलाइंस के पास 34 तैयारे हैं, जिनमें से 18 ऑपरेशनल और 16 ग्राउंडेड हैं। पीआईए 45 बैनुल-अक़वामी और 25 मुल्की रूट्स पर रोजाना 70 परवाजें चलाती है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 6500 है, जिन्हें एक साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देना होगा और पीआईए की यौमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है और जनवरी से जून 2025 के दौरान पीआईए की आमदन 112 अरब रुपए रही। इसी हवाले से बात करने के लिए मुज़म्मिल असलम साहब, एडवाइज़र टू सीएम केपी, हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि 135 अरब रुपए की जो बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने वो जीती 75% शेयर्स की। फिर दूसरा, इसे सबसे पहले फर्स्ट आपका टेक इस पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इसे किस नज़र से देखते हैं और कितना ये बेटर हुआ है, या आपके नज़दीक क्या इसमें कोई ऐसी वैसी बात जो आप बता सकें या शेयर कर सकें? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया फाज साहब। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्वीट देख रहा था और उस ट्वीट में बंदे ने लिखा था कि मैं एक कार के शोरूम में गया और वहाँ पे मैंने प्राडो पसंद की, तो शोरूम वाले ने उसकी कीमत 1.5 करोड़ पे बताई। तो मैंने उससे कहा कि 10 लाख रुपए मैं आपको जो है चेक दे रहा हूँ, बाकी 1 करोड़ 40 लाख रुपए मैं अपने पास रखूंगा। जब ये गाड़ी खराब होगी और इसकी मेंटेनेंस के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए पैसे खर्च करूंगा। तो उस पे वो शोरूम वाले ने अपने मुलाजमीन को बोला कि इनको धक्के दे के बाहर निकालो, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो जो ट्वीट थी उसमें उन्होंने आगे ये लिखा कि इसी तरीके से पीआईए की भी डील हुई थी और मैंने जब ये डील मांगी तो मुझे तो किसी ने नहीं दी। तो कहने का मतलब ये है कि 135 अरब रुपए की ये ट्रांजैक्शन, जो यानी कि वो जो जिसने कंपनी खरीदी है वो उसमें सरमायाकारी करेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे एक प्लॉट बेचते हैं 1 करोड़ रुपए का और उसके ऊपर मैं 3 करोड़ रुपए का मकान बनाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे कि आपने मुझे 1 करोड़ का मकान बेचा या 4 करोड़ का मकान बेचा? तो पीआईए की जो अभी 135 अरब रुपए को हमें भूल जाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत को इसमें 10.12 अरब रुपए मिलेंगे, जिसमें हुकूमत ने ऑलरेडी 7 अरब रुपए के तो कंसल्टेंट हायर किए थे। बहरहाल चले, वो कंसल्टेंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन हुकूमत ने पाबंद कर दिया इनको, जिन्होंने पीआईए खरीदा है, कि वो जो है आइंदा आने वाले एक साल में 125 अरब रुपए पीआईए की तज़ीन व आराइश, पीआईए की स्ट्रेंथनिंग पे ही खर्च करेंगे। तो ये एक उन्होंने जिसे कहते हैं कि हाथ पैर बांध दिए हैं, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। आज पीआईए में वो रकम डाल दी जाती है मिसाल के तौर पे, तो इस रकम डालने का तो मैकेनिज्म बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि इस रकम को आपने कितने वक्त में खर्च करना है। हो सकता है कि ये रकम आई अंदर आए और ये रकम उसी तरीके से पड़ी रहे अंदर और उसको मार्केट में या बैंक को डिपॉजिट दे दिया जाए। तो ये तमाम तफसीलात इसमें शामिल नहीं है। अब हुकूमत खुद कहती है कि हमने 10 अरब का नहीं बेचा, हमने 45 अरब का बेचा है। जी। तो अब वो 45 अरब ऐसे गिन रहे हैं कि अगर हमने 25% भी दे दिया तो हमें उसके मद में जो है 45 अरब रुपए और आएंगे, तो जिससे कुल मिला के ये
تقریباً 55 ارب روپے ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے 75% کتنے کا بیچا. اب آپ آ جائیں آخری چیز. سر ابھی یہ حکومت اس کو جو ہے ہمیں شرمشار ہونا چاہیے یا اس میں خوش ہونا چاہیے. حکومت کے یہ ایڈوائزر ہیں منسٹری آف فائنانس میں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی 4-5 ملک میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور وہ 4-5 ٹرانزیکشن ایسی ہوئی ہیں جس میں حکومت نے پاکستان میں بڑی اچھی سرمایہ کاری ہوئی ہے. اب وہ بتاتے ہیں کہ رفان میز وہ جو ہے وہ 68 ارب روپے کا بکا ہے. رفان آپ نے بھی گھر میں استعمال کیا ہوگا, جس میں وہ ہوتا ہے کیا نام, جیلی کسٹرڈ وغیرہ. بچپن میں تو ضروری کھایا ہوگا, اگر آج کل نہیں شوق تو ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں, پائنیئر سیمنٹ بکا ہے. پائنیئر سیمنٹ میپل لیف سیمنٹ نے لیا ہے, وہ لیا ہے تقریباً 78 ارب روپے کا. پھر اس کے علاوہ ٹرانزیکشن بتائی گئی, یہ جو ہے ٹیلی نور نے خریدا ہے, اس کو ٹیلی نور کو خریدا ہے یو فون نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 108 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی. تو یہ تمام جو ٹرانزیکشن ہوئی اس میں پوری قیمت جو ہے یہ جس نے بیچا ہے اس کو جو ہے ملے گی, اور جس نے خریدا ہے وہ ادا کرے گا. پی آئی اے کی ٹرانزیکشن جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 135 نہیں 180 ارب روپے کی ہے, تو اس میں 55 ارب روپے حکومت کو اگر وہ 25% مل گئے تو ملیں گے. اب یہ تو ہو گیا سوال کہ بیچا خریدنے پہ. اب آیا یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ کی بات کے اگلے پورشن پہ ہم سوئچ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر گورنمنٹ اسے سٹرکچر کیسے بہتر کر سکتی تھی اور پروفیٹیبل بنا سکتی تھی. یہ جو سودا ہے جیسے گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے کہ یہ ان کے لیے تو پروفیٹیبل ہے, اس کو کیا مزید اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بچپنے میں کھائی ہوگی, یا ابھی بھی کھاتے ہوں گے, یا بچے کھاتے ہوں گے, وہ جو رفان کی جیلی کھاتے ہوں گے, کسٹرڈ کھاتے ہوں گے. دیکھیں ابھی آج حکومت کے ہی وہ جو خرم شہزاد ہمارا دوست بھی ہے, اس نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور جو ہے نا خرید و فروخت ہو رہی ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اینگرو نے, جو اینگرو کمپنی ہے, انہوں نے جیس سے موبائل ٹاور کا بزنس خریدا ہے 157 ارب کا. اتصالات نے جو ہے وہ جو ٹیلی نار سے 108 ارب روپے کا اتصالات نے جو ہے وہ خریدا ہے بزنس. میپل لیف سیمنٹ نے جو ہے وہ ہارٹ سیمنٹ خریدا ہے 76 ارب روپے کا. نشاد گروپ نے رفان جس کی میں بھی بات کر رہا تھا وہ 68 ارب روپے کا خریدا ہے. اور عارف حبیب کنسورشیم نے 180 ارب روپے کا پی آئی اے خریدا ہے. تو یہ عارف حبیب کی اگر ڈیل کو دیکھا جائے تو حکومت کہتی ہے 180 ارب کا, اگر وہ 25% ہم نے بیچ دیا تو 180 ارب روپے آئیں گے, لیکن حکومت کو 55 ارب ملیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ باقی جتنی بھی ڈیلیں ہیں 4-5, چاہے رفان کی, چاہے ٹیلی نور کی, چاہے جیس کی جو بیچا ہے, ان سب میں جس نے جتنے کا بیچا اس کو پوری رقم ملے گی, لیکن حکومت کو 125 ارب روپے کم ملیں گے. نمبر 1 یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 10 ارب روپے کا جو خریدا ہے تو پی آئی اے میں اثاثات جات ہی 9 ارب کے تھے تو بہت اچھا بیچ دیا. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی لائسنس کی قیمت ہے. یعنی کہ کوئی بھی ملک اجازت جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو لائسنس دیتا ہے. جیسے آپ پاکستان میں اگر بینک کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا اسٹیٹ بینک لائسنس دیتا ہے. اگر آپ موبائل فون کمپنی لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے پی ٹی اے لائسنس دیتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی 5G کا لائسنس آئے گا, آکشن ہونے والا ہے 2 مہینے میں. اگر کوئی لائسنس میں انٹرسٹڈ ہوگا تو اس پہ $0.5 ارب حکومت کو فیس دینی پڑے گی. تو پی آئی اے جو ہے 25 کروڑ عوام کی آبادی کی ایک ایئر لائن ہے جس کے پاس 78 ملکوں میں لینڈنگ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس سالانہ پاکستان میں جس مارکیٹ میں 2 کروڑ لوگ جو ہے پاکستان کے اندر آتے ہیں اور پاکستان سے باہر واپس جاتے ہیں, یعنی کہ سیاحت کے لیے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. مزمل بھائی اتنی بڑی مارکیٹ. مزمل بھائی فرض کریں آپ کوئی ایئر لائن لانچ کرتے ہیں یا کوئی انڈیویجول پاکستان میں کوئی ایئر لائن لانچ کرتا ہے, تو یہ 78 ملکوں میں اس کے پاس لینڈنگ رائٹس اسے لینے کے لیے اور لائسنسنگ کرنے کے لیے اس کا کتنا بجٹ لگے گا؟ سر پہلے تو بجٹ نہیں, ٹائم لگے گا. آپ کو پتہ ہے نا, ٹائم, بجٹ تو اپنی جگہ ہے, ٹائم کی جو قیمت ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ابھی پاکستان کے ہیترو ایئرپورٹ کے جو لینڈنگ رائٹس ہیں
وہ پی آئی اے نے آج کل ٹرکش ایئر لائن کو دیے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرکش ایئر لائن کے پاس بھی وہ سلاٹ نہیں ہے جو پی آئی اے کے پاس ہے. اسی طریقے سے قطر ایئر لائن کتنی بڑی ایئر لائن ہے, کتنا طاقتور ملک بن چکا ہوا ہے, اس کے پاس بھی پی آئی اے, ان کے پاس بھی آف پیک ٹائم کے لینڈنگ رائٹس ہیں, پی آئی اے کے پاس پیک ٹائم کے لینڈنگ رائٹس ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے ویلیوبل ایسٹ. اب بات ساری یہ ہے کہ یہ ہم سے مینج نہیں ہوا, اور یہ آیا جو لوگ اب جس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس پی آئی اے میں تو اثاثے ہی نہیں تھے, اس کے اتنے کم اثاثوں کی ویلیو کیوں ہوئی؟ ہماری بد انتظامی. اور آپ نے ابھی بات پوچھی کہ یہ اس کی وجہ کیا بنی. بیسیکلی ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ رہا ہے, 1990 میں ہم نے اپنے بینکوں کو, سیمنٹ کی کمپنیوں کو اتنا زیادہ نقصان زدہ بنا دیا تھا کہ ہمیں مفت میں دینی پڑ گئی, یا بالکل کم قیمت میں دینی پڑ گئی. آج الحمدللہ وہی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی ٹیکس پیئر کمپنیاں ہو گئی, حکومت نیٹ نیٹ بینیفیشری ہو گئی ہے. ایک تو ان کا ملازمت کا بوجھ ختم ہو گیا, دوسرا حکومت کو ٹیکس مل رہا ہے. پی آئی اے بھی اگر اچھی طریقے سے مینج ہو جائے گا تو مستقبل میں حکومت کو ٹیکس کی آمدنی بھی ہوگی, اور جو سالانہ 40-50 ارب روپے جو لاس حکومت اپنی جیب سے بھر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ ابھی خود پرائیویٹائزیشن کمیشن کے منسٹر نے, محمد علی صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بتایا کہ 2015 سے 2025 تک پی آئی اے نے کچھ 600 ارب روپے کا لاس کیا. تو حکومت کا وہ لاس ختم ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹرانزیکشن پاکستان کے لیے تو شاید, حکومت کے لیے تو شاید اچھی ہو گئی کہ اس کو جو ہے نا قرضہ جو ہے نا وہ سوری آگے جو ہے نا قرضہ نہیں لینا پڑے گا مزید. لیکن یہ جو اس کی بے قدری ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا, اچھا، وہ بھی بتا. آپ کی جو گفتگو ہے, ان کو اسی کو اگر ہم ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کے نزدیک کتنی مالیت میں یہ سودا ہونا چاہیے تھا جو بے قدری ہوئی بیسیکلی, جیسا آپ نے بتایا, لینڈنگ رائٹ سے لے کر, لائسنسنگ سے لے کر, جو ٹائم اس میں انوالو ہے, پھر قطر ایئر لائن, ترکش ایئر لائن, جو آپ نے ریلیونٹ ایگزامپلس بھی اس میں کوٹ کی. دیکھیں اگر 2015-16 میں اس وقت کمپنی کا 200 ارب روپے کا لاس تھا, اور آج 800 ارب روپے کا لاس ہے, جو حکومت نے وہ 800 ارب روپے اپنی طرف کر لیے کہ وہ مستقبل میں اس کا ہمیں اور آپ کو ٹیکس پیئر کو ٹیکس لگا کے اس میں ادا کرے گی. تو اگر یہ 2015 میں ہو جاتی تو آج حکومت کو 600 ارب روپے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ شاید اپنی طرف نہ لینا پڑتا, کم از کم 600 ارب روپے. اور اس کے علاوہ اگر لینڈنگ رائٹس یہ وہ ساری چیزیں شامل کر دیتے تو شاید اس سے ہی بہتر ہو جاتا. اور اگر صرف 2009 میں پی 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 کی حکومت آ کر جو 1990 میں جو پی آئی اے کے ملازمین کو نکال کے بہتر کیا گیا تھا, اگر ان کو واپس نہ ڈالتی اور ان کو واجبات نہ دلاتی اور نان پروفٹ لاسز روٹس میں نہ چلاتی, تو یہ 2009-10 میں اگر نچکاری ہو جاتی تو آج حکومت کو 1000 ارب تو سیدھا سیدھا یہ بچ جاتا, اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز اور جس کی مد میں وہ ہو جاتا. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے, آپ کے صارف کو پی آئی اے کی سہولت نہ میسر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو کتنے ٹکٹ میں پیسے دینے پڑے. ایک تو مہنگی ٹکٹ لینی پڑی, پھر جو فورن بزنس, جو فورن ایئر لائنز نے آ کے یہاں بزنس کیا, وہ یہاں سے روپوں کی جگہ زر مبادلہ اٹھا کے پاکستان سے گئی. تو ٹھیک ہے, اور شاید جو ایک آئی ایم کمپنیاں جس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ بائنڈنگ بھی ہے اور ان کے ہاتھ پیر بھی باندھے گئے ہیں, ان کمپنیوں کو کس طرح سے اسے چلانا چاہیے؟ گورنمنٹ پھر پراپر مانیٹرنگ کر پائے گی, نہیں کر پائے گی, اور وہ کتنی بہتری سے اسے چلا پائیں گی, اور اس کی کیا بائنڈنگز ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ دیکھیں یہاں پہ بیڈ پریسیڈنٹ بھی ہے ہمارے پاس. اب آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے کہ الیکٹرک آپ نے جو ہے 2005 میں جو ہے اس کو نچکاری کی, ٹھیک آج ہے. تک حکومت اس کے لیے سبسڈی بھر رہی ہے, آج تک, ٹھیک ہے نا, وہ ابھی تک اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی. بجلی کی قیمت کا تعین حکومت کرتی ہے, اس کی وجہ سے اس کو اربوں روپے سالانہ دیتی ہے. دوسرا پریسیڈنٹ ہے آپ کے پاس پی ٹی سی ایل کا. پی ٹی سی ایل آپ نے نچکاری کی تھی اسی زمانے میں, تو وہ آپ نے اس زمانے میں کی تھی 1.5 یا 6 ارب ڈالر کی. ابھی تک اس کے واجبات, یعنی کہ آج اس کمپنی کو 20 سال ہو گئے ہیں نچکاری ہوئے ہوئے, اس کے 1.2 ارب ڈالر کے واجبات جو اتصالات کمپنی لے کر گئی وہ نہیں دے رہی, اور وہ کہتی ہے کہ جتنی بھی پی ٹی ایس ایل کی پاکستان میں زمینیں ہیں ساری ٹرانسفر کر دو. اب اس میں جو میری اطلاعات تھی کہ 700-800 ان کی پراپرٹیز تھی, جس میں سے 40-50 رہ گئی ہیں جن کے کاغذات ٹرانسفر نہیں ہوئے, باقی سب کے ہو گئے. ابھی بھی اس کے باوجود حکومت نے یہ بھی آپشن دیا کہ ان 50 پراپرٹیوں کی قیمت لگا کے آپ روک لیں, پیسے باقی دے دیں.
تو ابھی تک وہ پیسے نہیں ملے حکومت کو. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 125 ارب روپے کی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی میں ڈال کے اس کی سرمایہ کاری کرے گا، اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ کل کو کوئی نئی بات سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگلے 15 سال کی بہت ساری ٹیکس کی چھوٹیں بھی دے دی ہیں اس کمپنی کو. تو وہ بھی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ فری ہینڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لی ہے ان کو بڑی اچھی ٹرانزیکشن مل گئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے رسک بھی بہت بڑا لیا ہے. رسک ٹھیک ہے، کیسے ہے؟ رسک یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کووڈ آ جاتا ہے، جیسے کووڈ آ گیا پوری دنیا میں سفر بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا میں تیل کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پیٹرول کی وجہ سے ایئر لائن کا بزنس تھوڑا آف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اور پھر اس میں ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے جو ہمارے جہاز ہیں وہ تو پی آئی اے کے پاس جو ہیں، تو وہ بس ہم تو اللہ کا نام لے کے اس پہ سارے چڑھ جاتے ہیں. تو وہ تقریباً سب کی سب چینج کرنی ہوگی، اس کی کس طرح مینجمنٹ کرنی ہوگی. آخری میں یہ کہ پھر ان کو کمپٹیشن بھی ہوگا نا. پھر ابھی تو پی آئی اے ایبسنٹ تھا، تو پی آئی اے کی وجہ سے ساری ایئر لائنوں نے اپنے ریٹ چڑھائے ہوئے تھے. کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے بزنس کے عادی ہیں، وہ ریٹ پاکستان کے کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا، پی آئی اے جیسے ایمریٹس ہے، کوئی وہ ہے، گلف ہے، یہ کمپٹیشن دیکھیں. کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کو ریٹ نیچے کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. لیکن یہ کہ آئی وش دیم گڈ لک. ہماری جو زیادتی ہوئی ہے تمام سیاستدانوں، تمام سیاسی پارٹیوں کو. حالانکہ یہ جو ابھی انہوں نے دکھایا پچھلے دنوں نجکاری کے وزیر نے، پی ٹی آئی کے دور واحد دور تھا جس میں پی آئی اے کے لاسز شرنک ہوئے، کم ہوئے. دوسرا مزمل بھائی جو مجھے سمجھ نہیں ایک بات اور، 6,500 جو ورکرز کام آلریڈی کر رہے ہیں پی آئی اے کے اندر، ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں پھر فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور ان میں کمپیٹنسی کا لیول جو ہے اسے کیسے پھر اسیس کیا جائے گا، یا آپ کے نزدیک وہ کیا لیول ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ وہ بہت سارے مسائل تھے تو معاملات یہاں تک پہنچے، لیکن شاید پالیسی سازی کا بڑا مسئلہ تھا وہاں. لوگوں کی جو امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی کمپیٹنسی کا اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا شاید. دیکھیں یہ تو پہلے میرے خیال سے 20,000 سے زیادہ تھے، تو پی ٹی آئی کے دور میں کچھ نکلے اور چند سالوں میں ریٹائر ہوئے، تو نئے لوگ نہیں لیے. اب اگر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 34 سے 64 جہاز میں جائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے مزید پائلٹ چاہیے ہوں گے، جو ہے کرو چاہیے ہوگا، ایئر ہوسٹسز چاہیے ہوں گے، ایئر اسٹیورڈ چاہیے ہوں گے، مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے. تو میں تو یہی امید کروں گا کہ یہ حکومت پہ بوجھ نہ آئے. لیکن حکومت نے یہاں پہ بھی وارنٹیز دے دی کہ 1 سال کے بعد جس کو رکھنا ہو رکھ لینا، جس کو نہ رکھنا ہو وہ ہمیں دے دینا. تو پھر حکومت اس کا کیا کرے گی؟ کیا ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے گی، یا ان کو بس زندگی بھر تنخواہیں دیتی رہے گی؟ تو بس یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نام پورا کرنا تھا، ہم نے نچکاری کر دی. اور دیکھیں ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نچکاری سے ایک دن پہلے پوری جیسے 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے چوتھی دفعہ وزیر اعظم اس طرح وہ لگا رہے تھے. یہ تو تمام پارٹیوں کو سیلف کریکشن میں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. جو ہم نے بے توقیری کی، جو ایک ہمارا غرور ہوتا تھا ایک زمانے کا، اس کو ہم نے جس بے توقیری سے اور جس قیمت میں بیچا ہے، تو دیر از نتھنگ ٹو بی پرائڈ آف ایٹ دا مومنٹ. بہت شکریہ جی، بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے مزمل اسلم صاحب، اکانومی کے بھی ایکسپرٹ اور سی ایم صاحب کے بھی کوارڈینیٹر کے پی سی ایم. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. پروگرام میں شارٹ بریک ایک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ معروف بزنس مین ہیں چیئرمین عارف حبیب گروپ، عارف حبیب صاحب اس وقت موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں آپ کو سن بھی رہا تھا، بہت سارے پروگرامز میں آپ اپیئر بھی ہوئے. ابھی آپ بیسیکلی فرما رہے تھے کہ مبارکبادوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اصل ٹارگٹ تو یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے اسے بھی میٹ کرنا ہے اور باقی ساری چیزوں کو بڑے پلان سے چلانا بھی ہے. ایگزیکٹلی کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں ابھی کس طریقے سے موو فارورڈ ہے، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے پہلا مرحلہ تو ظاہر ہے یہ تھا کہ ہم اس بڈنگ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت ایکسٹینسو جو ہے وہ کام کرنا پڑا. ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں انٹرنیشنل ایڈوائزرز کے ساتھ انگیجمنٹ، پرائریشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ، اور پھر کمپٹیشن کو جو ہے اسیس کرنا، اور پھر یہ کہ بڈ اسٹریٹجی کرنا. تو وہ سارے کام تو الحمدللہ جو ہے وہ ہو گئے. اب جبکہ یہ ہم سکسیسفل بڈر جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے،
تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اس کو کہتے ہیں کہ پرائیویشن کمیشن کے ساتھ کچھ کنڈیشن پریسیڈنٹس ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس کنڈیشنز کو ان کو کمپلیٹ کرنا ہے, میٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم ٹیک اوور کریں گے. تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے جیسے کہ چیئرمین پرائیویشن کمیشن محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ وقت لگے. اس دوران میں ہماری ایس پی وی بنے گی. ہم تمام جو کنسورشیم ممبرز ہیں اس ایس پی وی کے شیئر ہولڈرز بنیں گے اور اس کی بیسس پر. اور اس کے بعد پھر اب فوجی فرٹیلائزر نے ہمارا کنسورشیم جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے, تو ان کے ساتھ ہماری ساری ڈاکیومنٹیشنس وغیرہ ہوں گی. اور اسی دوران میں ہم جو ہے وہ ایڈوائزرس کے ساتھ مزید ایک انگیجمنٹ کریں گے تاکہ گوئنگ فارورڈ ایئر لائن کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کی ضرورت ہوگی اس کو لسٹ کریں گے. ہم جو ہے وہ اپنے جو مینجمنٹ ہے مینیج کے ساتھ ہم جڑیں گے اور ان کو ساتھ جو ہے اور مزید ان سے ہم زیادہ معلومات حاصل کریں گے تاکہ جب ہم اس کو ٹیک اوور کریں تو ہم ویل انفارمڈ ہوں, اور پھر ہماری جو ابھی پلانز ہیں ان کو ہم جلدی سے امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر سکیں. اور اس میں خواہش یہ ہوگی کہ تمام کو ہم اس کے اسٹیک ہولڈر بنائیں, پرٹیکولرلی جو اس کے امپلائیز ہیں, کیونکہ وہ امپلائیز ہی ہیں جن کو یہ ایئر لائن چلانا ہوگی. ہم تو انویسٹرز ہیں, ہم ان امپلائیز کو مانیٹر کریں گے اور رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس جو ہے کہ رکھیں گے کہ جہاں جہاں جس کی اسکل ہے اس اسکل کے مطابق ان کو جو ہے ان کی پلیسمنٹ ہو, اور ان کے اندر ایک آنرشپ کا سینس کریٹ کریں گے کہ یہ ایئر لائن ان کی ہے. وہ ایئر لائن جو ہے کو انہی کو چلانا ہے, اور اس میں جو بھی اس کی بہتری میں جو عزت ہے اس کا زیادہ تر کریڈٹ جو ہے وہ پھر امپلائیز کو جائے گا, کیونکہ وہی پروفیشنلز ہیں اور وہی اس کو چلائیں گے. تو اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ایک 25% کا آپشن ہمارے ہاتھ میں ہے, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی اچھی ایئر لائن کو جو ہے وہ ہم شامل کریں تاکہ ایک ٹیکنیکل پارٹنر جو ہے وہ ہم ایڈ کر سکیں. تو وہ بھی ہماری ساتھ ہی ساتھ سائملٹینیسلی جو ہے وہ ایفرٹ شروع ہو جائے گی. اور یوں ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم ٹیک اوور کریں تو پوری طریقے سے جو ہے وہ تیار ہوں اور ڈے 1 سے ہم اپنے بزنس پلان کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. رائٹ. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ فرما رہے تھے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی, تو جو انٹرنیشنل ایئر لائن سے کوئی آپ کا نیگوشیٹ چل رہا ہوگا یا ڈسکشن چل رہا ہوگا, اور بڈ کے بعد تو پوزیشن ظاہری بات ہے, بڈ جیتنے کے بعد تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہو جاتی ہے, تو وہ کب تک کوئی اناؤنسمنٹ سامنے آ سکتی ہے, اور کتنی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جن کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیے اس میں ایئر لائن تو کچھ ہیں, 4-5 ہیں, لیکن جب ہم بغیر بڈ جیتے ان سے بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا جو ہے وہ سرٹنٹی کا عنصر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے وہ یہ چاہیں گے کہ بھئی اگر ایک دفعہ آپ بڈ ون کر کے ان سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگا کہ آپ نے پروو کر چکے ہوں گے کہ آپ اس جو ہے وہ ٹرانزیکشن کو آپ نے جو ہے ون کر لیا ہے, اور ون کر کے پھر وہ ہمارے سارے کریڈینشلز جو ہے وہ بھی دیکھیں گے, ہم ان کے کریڈینشلز کو دیکھیں گے, اور پھر جو سوٹیبل ایئر لائن ہوگی اس کے ساتھ پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے. ان کی بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, ہماری بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. تو اس کے پیش نظر تو اب یہ سمجھیے کہ ایک سیریس انگیجمنٹ جو ہے وہ ہم اسٹارٹ کرنے کے قابل ہوں گے. اچھا عارف حبیب صاحب, یہ چونکہ بڑا ٹیکنیکل بزنس ہے آپ کی, تو خیر بہت زبردست ریپیوٹ بھی ہے, بڑے اچھے سے آپ سارے کام اپنے لے کر چل رہے ہیں, لیکن اس میں 34 اگر ایئر بسیز ہیں تو اس کو آپ 65 تک اگر لے کے جائیں گے تو یہ جو 34 کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, یا ایگزیکٹلی ریکوائرڈ نمبر کتنا ہے جو جہاں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, اور دوسرا پھر اسٹیپ وائز دوسری کچھ چیزیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کی رہنمائی اس پہ چاہوں گا.
جی آئی تھنک اس میں جہاز ابھی آپریشنل تو جو ہے وہ less than 19 ہے، اور اس میں باقی کو بھی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپریشنل بنائیں، اور ایگزسٹنگ جو ہے ان کی مینٹیننس کو جو ہے وہ بہتر کریں گے، اور جنرلی اس پوری کمپنی کی ٹرانسفارمیشن جو ہے پہ کام کریں گے۔ تو اس میں ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے، اور ان سے ان کا بیسٹ حاصل کرنا ہے، کیونکہ پاکستان جب ظاہر ہے ہم دنیا میں ایک وقت تھا کہ ہم سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن کی ہمارے پاس ریٹنگ تھی، ہم نے ایمریٹس اور سنگاپور اور مالٹا ایئر لائنس کی سیٹ اپ میں جو ہے وہ بڑا افیکٹو کنٹریبیوشن کیا ہے۔ وہ ہمارے پاکستانی ہی تھے کہ جنہوں نے یہ کام جو ہے ان ایئر لائن کے لیے انجام دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو ٹیم ہے اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو پوری طریقے سے موقع دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ ایکسل کریں گے اور اپنی ٹیم بلڈنگ میں ایک اہم رول پلے کریں گے۔ اور چونکہ ہم ایئر کرافٹ ایڈ کر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے پروفیشنلز اور ہمیں ہائر کرنے پڑیں گے۔ اچھا، تو ابھی عارف حبیب صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں مزمل اسلم صاحب بھی موجود تھے، اور وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو عارف حبیب صاحب ہیں یا آپ کی کمپنیز ہیں انہیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے، چونکہ 78 جگہوں پہ لینڈنگ رائٹس تک موجود ہیں، بلکہ وہ ساتھ یہ ڈیٹا بتا رہے تھے کہ ترکش ایئر لائن تک کے پاس ہیتھرو ایئرپورٹ کے لینڈنگ رائٹ نہیں ہیں، وہ پی آئی اے نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لینڈنگ رائٹس جب لینے جاتے ہیں تو بے تحاشا ٹائم تو لگتا ہی ہے، سرمایہ بھی لگتا ہے، تو آپ کی کمپنی کو اس ٹرانزیکشن کے بعد اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ بڑی ٹرانزیکشن ہے اور بڑی ویلیویبل ٹرانزیکشن ہے۔ جی آئی تھنک بہت صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ بہت ہی نالجیبل ہیں۔ اس حساب سے ان کی یہ کامنٹس جو ہیں وہ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ فخر تو بے شک ہے، اور اسی کی ہم کو جو ہے مبارکبادیں مل رہی ہیں، لیکن ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ایک کیونکہ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہم سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو پھر میٹ کرنا اس کا ایک ٹینشن تو رہتا ہے کہ اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی، کیونکہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹاس جیت لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے جو ہے وہ فیلڈنگ سلیکٹ کی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے پرفارم بھی کرنا ہے۔ تو اس پرفارمنس کا جو ہے کہ ہم کیا بہترین سے بہترین کریں کہ ہمارا پرفارمنس اچھا ہو۔ ٹھیک، اچھا، آپ چونکہ بڑی اسٹڈی کے ساتھ ظاہری بات ہے یہ سارا پروسیس ہوا اور بہت ڈیٹیل ڈسکشنز کے بعد، تو ظاہری بات ہے جو ایئر بسز ایگزیکٹلی اس وقت پی آئی کے پاس موجود ہیں، بہت سارے لوگ ابھی خیر دیگر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ شاید ساری ایئر بسز ہی آپ کو نہیں لینی پڑیں، لیکن آپ کی ریسرچ اور آپ کا جو اب تک کا سارا ہوم ورک تھا اس کے مطابق وہ ایئر بسز بھی کارآمد ہیں اور ان میں آپ ایڈیشن بھی کر لیں گے۔ جی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ ہمیں ایگزسٹنگ جو ایئر کرافٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوگا، اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ جو کی جائے گی، ان کے انجنز ہیں اور ان کی کیبن ہے، چیک ان کاؤنٹر ہے، ہمارا جو کیبن اسٹاف ہے اس کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہے، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو جو ہے مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ سارے کام لسٹڈ ہیں، اور اس پر انشاءاللہ جلدی سے کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو ملازمین ہیں اس کی وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سال بعد اگر فرض کریں کچھ ملازمین آپ کو نہیں ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ پھر گورنمنٹ کو واپس چلے جائیں گے؟ اس میں آئی تھنک یہ ہے کہ 1 سال تک ہمیں اسی ٹیم تو ہمارا اور کوئی آپشن نہیں ہے، اسی ٹیم کے ساتھ ہم کو چلنا ہے۔ 1 سال کے بعد ہم ٹیم کو ریشفل کر سکتے ہیں، تو ہم ٹیم کو ریشفل کریں گے، اور اسی دوران میں ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا ہوگا، اور ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ انسٹال کرنا ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ مینجمنٹ یا اسپانسر ان کے بیہائنڈ ہے، تو وہ اپنا بہترین کام کریں، اور ان کو جو معاملات جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، بہتر لگتے ہیں، وہ پروپوز کریں، تو اس کی بیسس پر ان کو
ये पूरा सपोर्ट जो है वो लैंड किया जाएगा ताकि वो अपना बेहतरीन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा, आखिरी बात आरिफ हबीब साहब, कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें कोई शक नहीं कि बिजनेसमैन पहले तो रिस्क फैक्टर जो होता है उस पर काम करता है, उसी पे सारा होमवर्क किया जाता है। आपको याद होगा कि कोविड जब आया तो ये सारा बिजनेस जो था एयरलाइंस का, ये ऑलमोस्ट इस पे बहुत बड़ा डेंट पड़ चुका था, तकरीबन ठप था। फिर तेल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो बहुत बड़ा धचका इसको आता है। ये तो वो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। आपने जब होमवर्क अपने किए तो रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस किए होंगे। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है रिस्क फैक्टर्स को लेकर? नहीं, आपने बहुत सही निशानदेही की है कि अगर ये कोविड जैसा जो है पेंडेमिक आ जाए, ऑयल प्राइसेस और जो है वो बढ़ जाए, कोई खुदा न खास्ता वॉर हो जाए, तो उसमें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है फॉर एयरलाइन बिजनेसेस। और अगर हम इसको मैनेजमेंट को ठीक ना कर सके, मैनेजमेंट को हमने इम्प्रूव ना किया, तो जो है वो फिर काफ़ी मामला जो है वो सीरियसनेस की तरफ होगा। लेकिन इसके साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर जो है वो अल्लाह ने साथ दिया और कुछ किस्मत के साथ दिया, तो ये जो ऑयल प्राइसेस है, या ये वॉर वगैरह की सिचुएशन ना होना है, या पेंडेमिक ना होना है, और आपको ये अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए कुछ साल, तो आपको जो है वो एक आप अपने आप को फिर जो है पोजीशन कर लेंगे, इस तरह पोजीशन कर लेंगे, और फिर इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, बेहतर दिन जो है वो आप जो है वो देख सकेंगे। तो अच्छा। इन रिस्क के अलावा फिर एयरप्लेन्स की जो है वो सोर्सिंग करना है, वो भी एक इशू है। और फिर हमारी सारी जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है उनका मेंटेनेंस जो है वो अच्छा रखना, हमारी जो फ्लाइट्स हैं उनकी पंक्चुअलिटी को जो है वो इंश्योर करना। तो उसके लिए जो है वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको हमें लिस्ट करके और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आरिफ हबीब साहब, बहुत कम ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर एक्नॉलेजमेंट जिनकी होती है, या पूरी कौम की जिस पर नज़रें फिर होती हैं, और फिर लोग एक एक लम्हा सुनना चाह रहे होते हैं, उसकी अपडेट लेना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह फिर, और फिर कंपटीशन का लेवल आप देखें कि एयर बसेज और कंपनीज जो हैं वो इस कदर सुपरस्टार कंपनीज बन चुकी हैं कि उनके साथ कंपटीशन में जाना, उसी मयार को बरकरार रखना, तो ग्रुप के ऊपर, आपके ऊपर ज़ाती तौर पर कितना प्रेशर है जी इस चीज़ को लेकर? नहीं, उसमें काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी प्रेशर है। और लेकिन ये प्रेशर भी हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमको मोटिवेट करता है कि आप सही डायरेक्शन में सही सही फैसले करें, और जो नेसेसरी रिस्क लेने हैं वो भी आप लें, बट एट द सेम टाइम प्रूडेंसी को भी हाथ से न जाने दें। तो ये डेफिनेटली जहाँ रिस्क होता है फिर रिवॉर्ड भी जो है वहाँ पे बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो मेन तो हमारी जो कंसिडरेशन है सबसे पहले कि इसका ब्लीडिंग रुके, और ब्लीडिंग रुके और हम एक बेहतरीन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। फिर प्रॉफिटेबिलिटी की जो है वो नंबर बाद में आता है, लेकिन पहला काम ये कि ये इसका ब्लीडिंग रोकें और इसकी सर्विसेज को जो है वो अच्छा करें। तो फिर ये कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो है वो अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मारूफ बिजनेसमैन जी, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुरम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर भी। बहुत शुक्रिया खुरम साहब वक्त देने के लिए। PIA की निजकारी को आप किस तरह देखते हैं? अगर टाइमली इसे किया जाता तो बहुत सारा खसारा बचाया जा सकता था, तकरीबन 600 अरब प्लस का खसारा। बल्कि अभी कुछ देर पहले मुज़म्मिल असलम साहब तो कह रहे थे कि ये 1000 अरब के खसारे से गवर्नमेंट बच जाती अगर टाइमली ये सारा किया जाता। टाइम तो उनके पास भी था 2018 से 22 तक, लेकिन वो नहीं कर सके। लिहाजा ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त हुई है बहुत मुख्तलिफ हवालों से। पहले तो ये था कि कुछ दोस्त हमारे जो मुस्तकिल गर्दान कर रहे थे कि सरमायाकारों का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है, वो बुत पाश पाश हो गया और 135 अरब से
جو اعتماد ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. پہلی تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک حکومت نہیں، پچھلے کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومتیں آئیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ ایسا بھاری پتھر تھا کہ سب نے چوم کر چھوڑ دیا. کچھ سیاسی حوالوں سے مخالفت ہوتی تھی. مسلم لیگ نون نے 2014 میں بڑی سنجیدہ کوشش کی، قانون سازی بھی کی، لیکن آپ کے ناظرین میں سے شاید کچھ یاد ہو کہ ایک احتجاج ہوا کراچی میں جس میں ایک پراسرار گولی چلی اور 2 پاکستانی شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ مؤخر ہو گئی. تو یہ بات واضح ہے کہ حکومت پاکستان اپنی موجودہ استعداد میں، جو بہت سالوں سے جو اسٹیبلش ہوئی ہے، مختلف جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں، کہ وہ کاروبار چلانے کی اہلیت اور استعداد نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ جو ایک ایئر لائن ہے جو کہ ہم سب کے اوپر، صرف حکومت کے اوپر نہیں، پاکستان کے تمام لوگوں پر ایک بوجھ تھا کہ ہمیں ہر سال 50 ارب کا خسارہ دینا ہے، ہمیں اتنی ہی قیمت جو ہے وہ اس کی فائنینشیل کاسٹ میں دینی ہے. تو اور میں ایک ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھیں کہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا ایک زخم تھا جو الحمدللہ اب دور ہو گیا ہے. اچھا خرم صاحب، اس کی جو قیمت اور مالیت کو لے کر جو ڈسکشن چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر اپوزیشن کا جو خیال ہے، اس میں مزمل صاحب کا بھی وہ یہی فرما رہے تھے ایگزیکٹلی. وہ کہہ رہے تھے کہ 74 لینڈنگ رائٹس ہیں ایئر لائن کے پاس، اور ترکش ایئر لائن اتنا بڑا نام ہے، اس کے پاس ہیتھرو جو ایئرپورٹ ہے اس کا لینڈنگ رائٹ ہی نہیں ہے، پی آئی اے نے اس کو دیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ویلیویبل اثاثہ ہے، بہت ویلیویبل، کہ آپ بنانے جائیں اب اگر، اور اسے خود کوئی انڈیویجول یا کوئی کنسورشیم بن کر بھی لانچ کرنا چاہے تو بہت بڑے پیمانے پر ایک وقت بیچ میں لگتا ہے، پھر سرمایہ لگتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے ڈیزائن کیا جا سکتا تھا. اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ جی میں یہی کہوں گا کہ اگر اتنا یہ آسان ہوتا تو 2018 اور 22 کے دوران یہ کر گزرتے، لیکن نہیں کر سکے. اتنا آسان نہیں، اور کسی بھی اثاثے کی ویلیو جو ہے وہ اتنی ہے جتنی انویسٹرز اس کے لیے پے کر سکیں. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کا جو دوسرا زاویہ ہے فہد صاحب وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک سگنل گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک سگنل گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، وہ اکنامک ریفارم میں سنجیدہ ہے. کہ جو کام بہت سالوں سے پینڈنگ تھا، 15 دفعہ کھولا گیا، بند کیا گیا، بالآخر اس کو کامیابی سے اور ایک بڑی شفاف طریقے سے، دیکھیے یہ سب لوگ جو ہیں جو اس کے مختلف زاویوں پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی شفافیت پر انگلی نہیں اٹھا سکا. تو بڑی شفاف طریقے سے یہ ہوا ہے اور ایک سیریسنس کا سگنل گیا ہے. اور یہ دوسرا جو سگنل گیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں بیرون ملک کی سرمایہ کاری کو ملک میں لے کر آنا ہے، وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ملک کے لوگ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب، جو اپوزیشن کا کنسرن، ایک اور آخری بات جو میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹیلی نار بکا ہے اور یو فون نے خریدا ہے تو 108 ارب روپے میں خریدا گیا، اسی طرح کوہاٹ سیمنٹ 76 ارب روپے میں، تو جس نے بیچا ہے اسے اتنے ہی ملے. اس میں کہتے ہیں کہ اسٹرکچرنگ میں بہت سارے شاید فالٹ تھے یا کیا معاملہ تھا کہ 125 تو واپس اسی میں انویسٹ ہونا ہے، تو گورنمنٹ کو پھر اس طرح 10 ارب روپے آیا. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پر تو اسے ٹھیک دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہے گی کہ میری جو لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی نیکسٹ آنے والے دنوں میں بھی یا آنے والے سالوں میں، لیکن قوم کے لیے اور ایک ایسیٹیبل جو ہمارا ادارہ تھا اس کے لیے یہ سودا مناسب نہیں، خسارے کا سودا ہے. اپوزیشن کا یہ خیال ہے؟ یہ دیکھیے جو معاشی ناخواندگی ہے اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو انہیں خود سمجھنا پڑے گا کہ کون سے نمبرز کوٹ کرنے ہیں. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو اگر 75% کی قیمت 135 ارب روپے لگی ہے تو پھر جو باقی 25% ہے اس کی ویلیویشن از خود بڑھ گئی ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے اور ان کو ملے گی. اسی طرح جو اس کے ایسٹس تھے پی آئی اے کے، جو میجر 2 ہوٹلز ہیں، ایک نیو یارک میں اور ایک پیرس میں، اور جو مختلف پراپرٹیز ہیں، وہ بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں ہیں، وہ پرائیویٹائز نہیں کیے گئے. بہت شکریہ جی. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.